नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिर रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालान पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है दास्ताने हुसैन। सूरह यासीन 52 आयत मुक़द्दस। या वैलना मम्बासना मिम्मार का दिना, हाय हमारी ख़राबी किसने हमें सोते से जगाया। अज़ाब कब्र 40 साल क़यामत से पहले ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी यहूदी, मुशरिक, काफिर और जो भी कोई गुनाहगार होगा जो अज़ाब कब्र में मुब्तला होगा, उसका अज़ाब क़यामत से 40 साल पहले ख़त्म कर दिया जाएगा। वो बड़ी आराम की नींद सो जाएंगे और फिर जब क़यामत आएगी तो उन्हें उठाया जाएगा तो वो ये लफ्ज़ कहेंगे कि हाय हमारी ख़राबी किसने हमें सोते से जगाया। यानी वो उनके ज़िम्मे ये होगा कि बड़ी मुश्किल से हमें अज़ाब कब्र से रहाई हुई थी, अब हम जाग पड़े हैं और क़यामत का दिन है, हशर में भी हमें तकलीफ़ होगी और उसके बाद हमें दोज़ख की आग में जलना पड़ेगा। उन्हें उनका किरदार जो है वो उसकी वजह से वो हाय ख़राबी कह रही हैं। तो इससे पता चला कि ये जो हाय ख़राबी कहना है ये बुरे लोगों का काम है, उन्हें अपने अंजाम का पता होता है, उन्होंने बुरा किया हुआ होता है और ये जो है वो तरीका कुफ़ार है। तो हाय ख़राबी जो है वो मोमिन मुसलमान नहीं कहता। इसी तरह दूसरी मिसाल अल-माइदा 31 आयत मुक़द्दस। या वैलता अजस्तु अन अकूना मिसला हाज़ल गुराब, हाय ख़राबी मैं इस कव्वे जैसा भी ना हो सका कि मैं अपने भाई की लाश को छुपाता। ये कुछ इस तरह है, औरत का मसला था, काबील ने हाबील को पत्थर मार के कत्ल कर दिया। ये मशवरा शैतान ने दिया था, भाई ने भाई को मार दिया, अब उसको दफन नहीं किया। तो 2 कौवे आए हैं, एक कौवा मुर्दा और दूसरा कौवा जो जिंदा है। जिंदा कौवे ने मुर्दा होने वाले कौवे को ज़मीन खोद कर दबा दिया। तो ये एक इशारा था। तो काबील ने देखा तो फिर वो कुरान पाक में बता रहा है, सूरह अल-माइदा 31 आयत मुक़द्दस में बता रही है कि वो उस वक्त कह रहा था कि हाय ख़राबी मैं इस कौवे जैसा ना हो सका कि मैं अपने भाई की लाश को छुपाता। तो ये जो है ये आदत फिर किसकी है, हाय ख़राबी कहने की, कातिल की। तो जो कातिल है ये उनकी आदत है हाय ख़राबी कहना, उन्होंने ख़राबी की होती है तो उन्होंने ख़राबी कहना है और वो ख़राब होंगे। और इसी तरह जो काफिर होते हैं उन्होंने भी यही बात कहनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला के पाक कुरान हमें ये बता रहा है कि हमारे हुसैन वो हैं जिनकी शहादत तो कुरान पाक दे रहा है। कुरान पाक ने इस बात को वाज़िया कर दिया है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं इनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। तो अब उर्दू में शेर भी सुनिए। हाय ख़राबी वो कहते हैं जो शहादत को नाकाम समझते हैं, हम जन्नत के शहजादों का मातम नहीं करते क्योंकि हुसैन ज़िंदा हैं और वो जन्नतियों के सरदार हैं। उनकी शहादत भी खुदा को मिलना है। वो तो अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में एक दूल्हा बनकर गए हैं और वो जन्नत के सरदार हैं। हम उनकी ज़िंदगी पर रोएंगे नहीं, लेकिन उनको जिस तकलीफ़ का सामना करना पड़ा उस तकलीफ़ का दुख हमारे दिल में होता है, हम हमारे गम से आंसू आने चाहिए, यही हमारी ईमान की निशानी है। लेकिन माथा और छाती पीटना और हाय ख़राबी कहना, ख़राबी तो हुई नहीं है, वो तो हमें पूरी उम्मत मुहम्मदी को सबके हयात देकर गए हैं कि लोगों अगर ज़िंदा रहना है तो ये तरीक़ाकार इस्तेमाल कर लो जो वो दीन देकर हमें गए हैं। तो इसी तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके 4 बेटे थे, तैयब, ताहिर, कासिम, इब्राहीम। जब वो 55 में वफ़ात पा गए आपका दिल रोया, आपकी आंखों से आंसू आए, लेकिन आपने कोई ऐसा लफ्ज़ हाय ख़राबी ऐसे लफ्ज़ नहीं बोले। ऐसे लफ्ज़ बोलना शरा के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है। कुरान पाक ने मैंने आपको 2 दलाइल से वाज़िया कर दिया है, सूरह यासीन 52 आयत मुक़द्दस और अल-माइदा 31 आयत मुक़द्दस से, और फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी ज़ाहिर कर दिया है। और फिर कुरान पाक की 154 आयत मुक़द्दस अल-बक़रा ने साबित कर दिया कि हज़रत इमाम हुसैन जो हैं वो ज़िंदा हैं, शहीद को मुर्दा नहीं कहते। अब इस बात पे गौर कीजिए, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन रब का, हुसैन सबका।
حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، خدا کے گھر کی اذان نہ ہوتی، نبی کی سنت ادا نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام حسین نے ہمیں دین نصیب فرمایا اور دین کے لیے ہی وہ شہید ہو گئے۔ اسلام حضور کی اداؤں کا نام ہے۔ اسلام جو ہم اپنا رہے ہیں تو اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ جب اسلام کمزور پڑ گیا، یعنی اسلام میں دیندار لوگ جب ختم ہو گئے اور جہالت آ گئی، جب اسلام کمزور پڑ گیا تو اسلام کو ایک اس شخص کے خون کی ضرورت تھی جس کا خون مال کے اسلام کے ساتھ ملتا ہو۔ دیکھو، خون تو وہی دیتا ہے جس کا گروپ ملتا ہو۔ تقریباً بیٹے کا باپ کے خون کے ساتھ گروپ ملتا ہوتا ہے۔ تو آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال کے اسلام، آپ کے بیٹے جو تھے وہ تو طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم، وہ تو بچپن میں وفات پا گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام جو تھا وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لال حضرت امام حسین سے لینا فرمایا۔ سورۃ آل عمران 61 آیت مقدس سے واضح ہو رہا ہے کہ حضرت امام حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آقا کا بیٹا فرمایا ہے۔ تو یزید کے لیے حضرت امام حسین اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے اسلام کی اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا دیا۔ سنیے، یزید کے 3 میجر قصور تھے: 700 حافظ قرآن اور 1000 صحابہ کرام، یعنی کہ 1700 صحابہ کرام جو تھے انہوں نے یزید نے شہید کروا دیا، اور پھر کل ان 17 صحابہ کے علاوہ انہوں نے 1000 عورتوں کی عزت آبرو لوٹی۔ تیسرا میجر مسئلہ جو تھا وہ مدینہ منورہ میں انہوں نے 3 دن تک اذانیں نہیں ہونے دیں، وہاں گھوڑے باندھے گئے، گھوڑوں کی نجاست بکھیری گئی، استغفر اللہ۔ اسی طرح مکہ معظمہ جو تھا اس کی بھی بے حرمتی کی، مکہ معظمہ کو آگ لگا دی گئی، وہاں اذان اور وہاں عبادت کے لیے لوگوں کو روکا گیا، اور پھر جو خانہ کعبہ کی چھت شریف تھی وہ بھی اڑا دی۔ اس کے علاوہ اس نے 2000 سول آدمی شہید کروائے، اور پھر حضرت امام حسین کے لیے 30 آدمیوں کو تیار کیا کہ وہ مکہ معظمہ میں حج میں مصروف ہوں گے اور ان کو شہید کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ اب کی بار آپ نے اپنا یہ جو احرام باندھا ہوا تھا وہ کھول دیا۔ 9 ستمبر بروز منگل یعنی 8 ذوالحج کو آپ نے احرام کھولا۔ آپ مکہ سے کوفہ کی طرف چل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن چوسنے والے تھے، یزید کی بیعت کرنے کے لیے نہیں گئے بلکہ یزید کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے آپ وہاں میدان کربلا کی طرف چلے گئے۔ آپ اس لیے گئے، آپ جانتے تھے کہ قبل از اسلام عرب کی سیاسی، سماجی، معاشرتی، معاشی، مذہبی، عملی، علمی اور فکری ان تمام زندگیوں کی طرف اگر نگاہ کی جائے تو سوائے ظلمت کے گٹا ٹوپ اندھیروں کے کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ اس وقت آپ جانتے تھے کہ آقا کے آنے سے پہلے اس طرح لوگوں کا حال تھا کہ بتوں پر زندہ انسان کے چڑھاوے چڑھائے جاتے، برہنہ جسم یعنی ننگا جسم بیت اللہ کے طواف کرتے، بیعت بھی کیا کرتے تھے جب آقا تشریف نہیں لائے تھے۔ آپ جانتے تھے حضرت امام حسین جنگ و جدال میں لوگوں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے، مستورات کا، عورتوں کا پیٹ چاک کر دیا جاتا تھا، معصوم بے گناہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، نومولود بچوں پر ظلم کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، خواتین کو پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا تھا، حقیقی بہنوں سے زندگی کا یعنی ازواجی زندگی کا تعلق قائم کیا جاتا تھا۔ استغفر اللہ۔ اس زمانے میں شراب خوری، بدکاری کا رواج تھا، غیبت، چگلی، جھوٹ، بہتان کا معمول تھا، بدکاری کا رواج تھا، بددیانتی، ظلم اور نان انصافی جیسی قباحتیں ان کی گھٹی میں شامل تھیں، بت پرستی، مردار کھانا، فحش کام کرنا، قطع رحمی کرنا، کمزور کا مال کھا جانا، ہمسائے سے برا سلوک کرنا وغیرہ وغیرہ ان کی فطرت تھی۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق عالیہ سے مبعوث فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ قلم کی آیت مقدس 4 آیت مقدس بتا رہی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آپ ایک اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ انبیاء کی 107 آیت مقدس بھی ہمیں سبق دے رہی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور
اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جتنے بھی لوگوں کے اعمال رذائل تھے ان کو آپ نے ختم کروایا۔ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے اخلاق سے بھی ان کو سنوارا، آپ نے کردار سے بھی سنوارا، اور پھر جب لوگ نہ سمجھتے تھے تو آپ کو اس وقت جنگوں کی ضرورت بھی پڑی، تو آپ نے اپنی زندگی میں تقریباً 82 جنگیں جو ہیں ان میں شمولیت کی۔ ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں اور صحابیات بھی ساتھ ہوا کرتی تھی، یعنی عورتیں بھی جنگوں میں حصہ لیتی تھی۔ بڑی محنت سے اسلام جو تھا اس کا نام بول بالا کیا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطن حیات یعنی مسجد نبوی میں آپ جب مدفن ہو گئے تو اس کے بعد 4 خلفاء راشدین تشریف فرما ہوئے جنہوں نے خلافت کا سلسلہ سنبھالا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف فرما ہوئے خلافت پر، تو انہوں نے یہ باغ ڈور دین محمدی کی ایسے سنبھالی جیسے سنبھالنے کا حق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 2 سال 3 ماہ اور 9 دن خلافت کا دور گزارا۔ اس کے بعد 7 جمادی الاخری 13 ہجری کو مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے وفات پائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو مدفن کیا گیا، اور قیامت تک آپ وہیں مدفن رہیں گے۔ دوسرے خلیفہ آپ کی جب وفات ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے بعد حضرت عمر فاروق تشریف فرما ہوئے۔ آپ کی خلافت کا دور 10 سال 6 ماہ اور 5 دن رہا۔ فجر کے وقت یعنی فجر کی نماز کے وقت ابو لولو مجوسی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ فتح ایران 13 ہجری کو خلافت پر بیٹھے تھے، اور یکم محرم 24 ہجری کو شہادت فرمائی، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفن ہیں۔ تیسرے حضرت عثمان غنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی رحلت فرمانے کے بعد تیسرے صحابہ جو تھے وہ حضرت عثمان غنی تھے، جن کو عثمان بن عفان ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے 11 سال 11 ماہ اور 18 دن خلافت کا دور گزارا۔ 18 ذوالحج 35 ہجری کو بڑی مظلومیت کے ساتھ باغیوں کے ہاتھ شہید ہو گئے اور مقام کوکب میں دفن کیے گئے۔ چوتھے صحابہ اکرام، حضرت علی نے 5 سال 3 دن اپنی خلافت کے گزارے۔ 18 رمضان المبارک 40 ہجری کو عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھوں کوفہ میں شربت شہادت نوش فرمائی۔ کوفہ کے قریب مقام نجف میں آپ کو دفن کیا گیا۔ المقصد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کو بلند کیا تھا، ان کے بعد 4 صحابہ اکرام جنہیں خلفاء راشدین کہا گیا ہے، انہوں نے دین کی باغ ڈور بہت ہی اچھی سنبھالی، اور ابھی حضرت علی شیر خدا کی خلافت کے کچھ دن باقی تھے۔ کچھ شرائط کی بنا پر امیر معاویہ کو خلافت پہ دے دی گئی کہ ان کے بعد جیسے ووٹنگ ہوتی ہے تو ان کے بعد پھر خلافت کا دور جو ہے وہ کسی کو دیا جائے گا، اور کچھ شرائط پہ دیا گیا تھا۔ اب امیر معاویہ جو ہے وہ کچھ شرائط پہ تو بیٹھا تھا، اب اس کی جب وفات ہو گئی تو امیر معاویہ جو تھا، اس امیر معاویہ کا بیٹا جو یزید تھا وہ تخت پر آ گیا۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی، جو رنگ اسلام لایا تھا، اور جو صحابہ اکرام نے جس کام کو نبھایا تھا، اس کو برباد کرنے والا یزید پھر آ گیا۔ یہ وہ دور تھا کہ اس نے امن کو برباد کر دیا۔ یزید جب تخت پہ بیٹھا اس نے امن کو برباد کر دیا۔ شراب کے نشے میں رہنے والا یزید ایسا پلید تھا کہ علانیہ طور پر شریعت کو مذاق کرنے لگا، ہر وقت ٹھٹھا کرتا، شریعت کو مذاق کرتا۔ یزیدی فوج نے اہل مدینہ کے گھروں میں گھس کر پاک دامن عورتوں کی عزت کو تار تار کر دیا۔ مسجد میں نبوی میں 3 دن تک نہ اذان نہیں ہو سکی، نجاست بکھیری گئی، گھوڑے باندھے گئے، اور خانہ کعبہ شریف کی چھت اڑا دی گئی، آگ لگا دی گئی۔ اس سے آگے قومی بیت المال سے بڑے بڑے محلات تعمیر کروانے کے علاوہ، یہ یزید کا کام تھا، قومی بیت المال سے بڑے بڑے محلات تعمیر کروانے کے علاوہ جانوروں اور کتوں کو پالنا شروع کر دیا۔ شراب و کواب کی محفلوں کا آغاز ہونے لگا، ریاستی ادارے تباہ و برباد کر دیے، قومی خزانوں کو لوٹ مار کر لیا گیا، اور اپنے رسم و رواج پہ پیسہ لگایا گیا۔ رشوت کا بازار گرم کر دیا گیا، عرب شاہی کی ڈور کا استعمال کیا گیا۔ نااہل اور جاہل لوگ اپنی طاقت کے بل بوتے پر بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے۔
تعلیم و تربیت کی جگہ جہالت و ناخواندی اور بے راہ روی نے لے لی، جھوٹ، دجل، فریب اور دھوکہ دہی کھلے بندوں ہونے لگا، بےہودہ اور لونڈے اس کے گرد منڈلانے لگے۔ ریاست کے ان اصولوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ کر ریحان نبی حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے مقابلے میں نکل آئے اور اپنے سر کا نذرانہ دے کر ہمیشہ کے لیے انسانوں کو سب کے حیات دے گئے اور یہ سبق دیا، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ یہ آپ کا ذہن تھا، ایسے ہی آپ نے کر دیا۔ لوگوں، حضرت امام حسین نے اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا۔ حضرت امام حسین نے اسلام کی بجھتی ہوئی شمع کو اپنے خون سے چراغاں کیا۔ حسین نے اپنے خون سے کربلا معلیٰ کی دیواروں پر اور پوری امت محمدی کے لیے پوری کائنات میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا۔ امام حسین وہ پیاری ذات ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی گواہی دی ہے کہ قرآن پاک کو انہوں نے زندہ رکھا ہے۔ اگر یہ کام آپ کی شہادت نہ ہوتی تو آج قرآن بھی نہیں ہونا تھا۔ آپ نے قرآن پاک میں ہمیں پڑھایا ہے کہ لا ریب فیہ، اس قرآن پاک میں کوئی شک نہیں، یعنی آپ نے قرآن پاک کی گواہی دی ہے کہ قرآن پاک میں یوں لکھا ہے۔ اب قرآن پاک حضرت امام حسین کی گواہی دے رہا ہے، وہ گواہی یہ ہے 154 آیت مقدس البقرہ، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے تمہیں خبر نہیں۔ تو یہ قرآن پاک جب آپ نیزے پہ آپ کا سر مقدس تھا تو آپ نے قرآن پاک پڑھ کر یعنی عملی سرگرمی سے آپ نے بتا دیا کہ شہید زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ آپ کا جسم عطر زمین پہ ہے اور سر مقدس نیزے پہ ہے، آپ زندہ ہے اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہے۔ اور پھر امام حسین، تو پھر مردہ چیز ایسی، وہ زندہ ہے، ہم کیوں پریشان ہوں، ان کے غم میں روئیں گے، دل ہمارا پریشان ہوتا ہے، لیکن ہائے نہیں کہیں گے، کوئی وین نہیں ڈالیں گے۔ ہمارے حضرت امام حسین کی شہادت ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ بھئی پیغام کربلا تو یہ ہے، اس پہ غور کیجئے، جب بھی اسلام کے خلاف کوئی فتنہ ابھرے اس کا سد باب کرنا ملت کی ذمہ داری ہے۔ یہ سبق دے کے گئے ہیں حضرت امام حسین۔ جہاں بھی شر و فساد اور ظلم و ستم کا دور ہو، اس کا قلع کما کرنا مسلمان کا اولین فرض ہے۔ یہی تو وراثت نبوت ہے، اسی کو مسلمان کہتے ہیں، یہی آقا کا فرمان ہے جس کی ہم نے پر پیروی کرنی ہے۔ تمام امت مسلمان اپنے کردار اور جد و جہد سے دین کی دعوت دیں، اسے آگے شہادت ادا کرنے کی ذمہ داری امت محمدی پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کو غور کریں، خون حسین آج بھی قوم کو پکار کے آوازیں دے رہا ہے، صدائیں دے رہا ہے۔ اسلام کا نام لینے والوں، میرے نانا کی غلامی کرنے والوں، میرے نانا کی غلامی کا دم بھرنے والوں، اور ہر سال محرم الحرام کے دنوں میں میرا یوم شہادت منانے والوں، کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا کا یعنی مصطفی نظام لاؤ گے؟ حسین علیہ السلام نے کربلا معلیٰ میں یہی تو پیغام دیا ہے۔ لوگوں، حسین ایک شخص کا نام نہیں ہے، ایک مرد کا نام نہیں ہے، ایک ذات کا نام نہیں ہے، حسین ایک شخصیت کا نام ہے جو ایک پیغام ہے۔ حسین نام ہے اس پولیٹیکل سکول آف تھاٹ کا جس میں اصولوں کی سودا بازی نہیں ہوتی۔ حسین ایک ملت ہے، ایک قوم ہے جس کا آغاز ابراہیم سے ہوا، جو کربلا کے میدان میں نقطہ عروج کو پہنچی۔ حسین صدائے انقلاب ہے جو ہر دور میں بلند رہے گا اور رہتا ہے۔ حسین ایک تہذیب ہے اور معیار ہے شرافت کا۔ حسین اسلام کی جبین کا ستارہ ہے۔ آؤ مسلمانوں، عالم کفر کے خلاف سیسا پلائی کی دیوار بن جائے۔ مسلمانوں، آؤ دشمن کے خلاف، کفر کے خلاف سیسا پلائی کی دیوار بن جائیں جو حکم حسین ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ میرا حسین ہی تو ہے، میرا قرآن ہی تو ہے، میرے آقا ہی تو ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، یہی پیغام کربلا ہے۔ زمانے کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دو، یہی تو پیغام کربلا ہے۔ لوگوں، اس بات پہ غور کر لو، شعر بولتی ہوں، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے۔ نظام مصطفیٰ آ جائے، نظام حسین آ جائے۔ اگلا شعر سنیے، فضائے بدر کر فرشتے تیری نصرت کو،
اتر سکتے ہیں گردوں میں قطار اندر قطار اندر. تو دین کا کام تو کر، فرشتے تیری مدد کے لیے آئیں گے، تو گھبرا نہیں. جیسے حسین رضی اللہ عنہ کے لیے آئے، جیسے حسین رضی اللہ عنہ کے لیے آئے. اب اگلا شعر سنیے. قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے. یزید مر گیا جو ہائے کہے گا. قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انا للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ.